सिंधी हैं या पंजाबी हैं? मैं अत्तारी। कितने भाई हैं आप? नबी है जारी, बिछड़ेंगे सब भारी पारी। हादसा पेश आया था, हादसा नहीं, हादसात हुए। दावत इस्लामी में बड़ा काम होता था, वो काम नजर नहीं आता हमें। नजर नहीं आ रहा तो नजर का मसला भी हो सकता है। आपकी तबीयत में गुस्सा है वैसे? तो मैं गधा तो नहीं हूँ, इंसान हूँ। अमीर अहले सुन्नत के साथ कोई यादगार वाकयात? एक दो नहीं, बहुत सारी यादगारें हैं। हाजी इमरान अत्तारी साहब को निगरान आपने कैसा पाया? हीरो में हीरा, निगरान शूरा। आप लोगों में इख्तिलाफ होता है? राय का इख्तिलाफ तो खूबी है। कितने शहजादे शहजादियां हैं आप? इजाजत तो उसका हो जो बादशाह हो। फेवरेट कलाम आपका कौन सा है? सबसे आला और औला हमारा नबी। क़िबला निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी साहब, माशाअल्लाह हमारी खुशकिस्मती है, हुजूर आज हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हाजी साहब आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हमें वक्त अता फरमाया। नाजरीन जो है वो पूछ भी रहे थे कि हाजी साहब कब आ रहे हैं। आज हमने शुरू से बता दिया था, नाजरीन भी कुछ सवालात हमें भेज रहे हैं। हाजी साहब माशाअल्लाह आपकी पैदाइश है 1965, 17 मई, ऐसा ही है जी माशाअल्लाह। जी। हाजी साहब आपने जब आंख खोली कौन से शहर में पैदाइश हुई आप? नवाबशाह सिंध। नवाबशाह सिंध, माशाअल्लाह। बचपन सिंध में ही गुजरा आपका, नवाबशाह में ही? इब्तदाई बचपन नवाबशाह में, फिर साल 1.5 या 2 साल लाहौर में, उसके बाद फिर नवाबशाह में, अच्छा, फिर 1991 में फिर फैसलाबाद। उसके बाद से यही है, जैसे मुर्शिद फरमाए, जैसे शूरा फरमाए, जैसे निगरानी शूरा फरमाए। 1.5 साल के थे और लाहौर चले गए। ये वालिद साहब की कोई ऐसी मसरूफियत थी कि ये सफर रहता था? जी जी, ऐसे ही था। अच्छा, हमारे वालिद साहब लाहौर आ गए थे। अच्छा, क्योंकि हमारे जो वालिदैन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो नारोवाल है। अच्छा, और हमारे रिश्तेदार लाहौर में भी रहते थे। अच्छा, 1949 में हमारे वालिद साहब अमृतसर से माइग्रेट करके लाहौर आए थे। तो खैर यहाँ फिर वो अच्छा, कारोबार वगैरह शुरू किया था, अच्छा, बसों वगैरह का, ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, तो बस उसमें कुछ वो कामयाबी नहीं हुई, तो फिर दोबारा नवाबशाह शिफ्ट हुए थे। अच्छा। और फिर समझे आकर फिर स्कूल में दाखिला दिया था, 5-6 साल के थे। तो आप बेसिकली मदर टंग के लिहाज से सिंधी हैं या पंजाबी हैं? मैं अत्तारी। अत्तारी तो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अत्तारी हूँ, लेकिन आपकी जो बेसिक घर की जबान है वो कौन सी है? अत्तारी है माशाअल्लाह। पंजाबी। अच्छा, पंजाबी। वैसे हमारे जो आबो अजदाद हैं जी, वो कश्मीरी हैं। अच्छा, बट कश्मीरी पंजाबी। जो फैमिली होती है ना, उससे हमारा जी जी, ताल्लुक है। वैसे तो अत्तारी है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आपके बचपन का जो दौर था, वो जो माहौल था घर का, क्या माहौल था? घर में मॉडर्न माहौल था या मजहबी माहौल था या दरमियाना था? किस तरह के माहौल के साथ आपने शऊर की तरफ तवज्जो की? और हमारे वालिद साहब जो थे वो नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी थे, हम्म, तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, और सुन्नी थे, आशिक रसूल थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और नाबालिगी से उनके साथ नवाबशाह में मस्जिद में जाने की सादत भी मिलती थी। और मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के मुरीद और शागिर्द थे हाफिज मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, उनकी मस्जिद में हम नवाबशाह में अपने वालिद साहब के साथ जाते थे। तो बचपन ही से सौम सलात देखी आपने? 5 भाई और देखी, लेकिन फिर जाहिर है कि वो मुआशरे का, सोसाइटी का, मोहल्ले का, दोस्तों का असर तो होता है। तो अ, हाजी यासिर हमारे सबसे बड़े भाई तो हाजी माजिद थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। हाजी यासिर उनके बाद सबसे बड़े थे, और सबसे पहले उन्हें दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिला। फिर उनकी बरकत से दावत इस्लामी हमारे घर में दाखिल हुई। फिर अल्लाह अच्छा, के करम में सब दावत इस्लामी में आ गए। तो माशाअल्लाह। यासिर भाई और हमारे बड़े भाई वो अव्वलन तो शेफ थे, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाजी यासिर ने दाढ़ी रखी, तो एक समझे घर के अंदर अजीबोगरीब माहौल बना के भाई ये दाढ़ी रख ली इसने भाई। अच्छा, ये एक अजीब सी चीज अल्लाह होती का थी। करम है, फिर हाजी माजिद हमारे बड़े भाईजान ने भी दाढ़ी रखी। हाजी जी, हाजी जाहिर है कि वो तो समझे बड़े भाई, तो मुझ पर अल्लाह का करम हुआ, मैंने दाढ़ी आते ही रख ली थी। अच्छा, और
कभी शेव नहीं की थी, कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो बड़े भाई चूंकि दीनी माहौल में नहीं थे हम्म। तो वो मुझे शुरू में धमकी लगाते थे कि अगर तूने दाढ़ी नहीं कटाई तो सोते में तेरी दाढ़ी काट दी। अच्छा। तो फिर एक रात अपनी दाढ़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्जिद में सोने की सादत भी मिली कि भाई ठीक है, फिर मैं तो घर से जा रहा हूँ, मेरी दाढ़ी के बारे में बात करते हो। फिर अल्लाह का करम हुआ, मुर्शिद का फैजान हुआ, सारे दाढ़ियों वाले हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब कितने भाई हैं आप? 5 थे और अब एक चार मिसाल फरमा के। खेल अभी है जारी, बिछड़ेंगे सब बारी बारी। आए हाय। हाँ जी, माशाल्लाह। हाजी यासिर आपसे बड़े हैं? बड़े हैं ये, और उनसे बड़े हाजी ताहिर हैं, उनसे बड़े हाजी यासिर हैं। माशाल्लाह। मैं यहाँ पर ये सवाल भी करूंगा हाजी शाहिद साहब से कि आप पर दीनी कामों के हवाले से आपके भाई के लिए तो आपने फरमाया कि वो दीनी माहौल में आए तो कुछ मसाइल वगैरह उनके साथ हुए, आप दीनी माहौल में आए तो आपने फिर कुछ मसाइल फेस किए या आपके लिए राह बिल्कुल हमवार हो चुकी थी? और आप कब दीनी माहौल में आए? अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे हादी, मेरे रहनुमा, माशाल्लाह। आप 1982 में नवाबशाह आए थे तो आपसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद से इज्तिमा में और फिर मुकाशफतुल कुलूब का दर्स और इज्तिमा में आना, तो यूं फिर वो सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माजिद भाई और यासिर भाई की शफकतों से वो आसानी रही अल्लाह की रहमत से, कोई ऐसे को मसाइल नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से पहली मुलाकात 83 में हुई आपकी? 1982 में, यानी दावत इस्लामी अभी वजूद में ही आई थी, चंद एक आध साल हुआ था जी। 1 साल के बाद मुझे सादत मिली और ककरी ग्राउंड में जो दूसरा सालाना इज्तिमा हुआ तो उसमें मेरी शिरकत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो क्या मंजर था ककरी ग्राउंड में? कितनी पब्लिक थी, कितना बड़ा इज्तिमा था वो, और क्या उसका जदवल क्या था, कैसे हुआ था वो इज्तिमा? इसी तरह जिस तरह आजकल हम इज्तिमा देखते हैं? देखिए, पहले तो इज्तिमा वो दो दिन का हुआ करता था। अच्छा। और जितना इज्तिमा ककरी ग्राउंड में जो बैनुल अक़वामी इज्तिमा उसको कहते थे, आलमी इज्तिमा कहते थे, पाकिस्तान बैरून मुल्क से भी कुछ आ जाते होंगे। अब इससे बड़ा तो हमारा 12वीं शरीफ का सिर्फ कराची का इज्तिमा होता है, और आपको मालूम होगा कि ककरी ग्राउंड में 12वीं शब का इज्तिमा भी होता रहा है। अच्छा, वो 12वीं शब का जो इज्तिमा सिर्फ कराची के इस्लामी भाइयों का, वो बैनुल अक़वामी इज्तिमा से अब तो बड़ा होने लग गया। और अब तो अल्लाह का करम है, वो माशाल्लाह निगरान शुरा के जो इज्तिमात होते हैं उससे कई बड़े होते हैं। आपने भी बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं और हो रहे हैं। सिंध में अभी जो एक गालिबन नवाब शाह में ही हुआ था, एक इतना बड़ा इज्तिमा था, सिरा ही नहीं नजर आ रहा था। मदनी चैनल पर गालिबन ये हफ्तावार इज्तिमा था लाइव, अभी रमजान शरीफ से कुछ माह पहले गालिबन सांगड़ में हुआ। सांगड़ में, जी जी। ये एक एक इज्तिमा जो है वो दावत इस्लामी इतने बड़े कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल आगाज था, बुनियाद थी। तो आपने जब दीनी माहौल को अपनाया तो फिर इसके बाद शुरू से ही जिम्मेदारियों में और काम में आगे आगे थे, या शुरू में कुछ इतनी वो नहीं थी चुस्ती? देखिए, नवाबशाह में अव्वलन तो मुझे मुकाशफतुल कुलूब से दर्स देने की सादत मिली। उस वक्त अभी फैजान सुन्नत लिखी नहीं गई थी, वो किताब में पढ़ा करता था। फिर मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद मकतबतुल मदीना की जिम्मेदारी रही, मैं स्टॉल पर हफ्तावार इज्तिमा में खड़ा होता था। अच्छा। कभी कभी इज्तिमा में नात पढ़ने का मौका मिल जाता था, कभी कभी बयान कर लेते थे। फिर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब, बड़े बापू जिनको हम कहते थे, उनके हुक्म पर मैं फैसलाबाद आ गया था। अच्छा, ये सिलसिला हुआ। यहाँ आकर भी कोई निगरान नहीं था मैं, वो एक मुबल्लिग के तौर पर आया था, और यहाँ मस्जिद जाकर बयान, मदरसतुल मदीना बालिगान, इसी का सिलसिला रहता था। और फिर उसके बाद फैसलाबाद की जिम्मेदारी, फिर 2000 में अमीर अहले सुन्नत ने सोडीवाल लाहौर के अंदर पंजाब, KPK और कश्मीर की जिम्मेदारी इनायत फरमाई। अच्छा। उसके बाद फिर पाकिस्तान मुशावरत, रुकने शूरा और पाकिस्तान मुशावरत, इस तरह ये तरक्कीब रही है। अल्लाह कबूल फरमा ले, इस्तिकामत अता फरमा दे, इखलास अता फरमा दे। आमीन। आपने फैमिली वगैरह सब कुछ छोड़कर फैसलाबाद की तरफ जो है मूव हुए थे,
تو گھر میں کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی کہ بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ فیصلہ آباد جا رہے ہیں، یا کچھ ہوئی تھی ریزسٹنس؟ امی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ماں کی محبت کی بنا پر، اچھا، کیونکہ میں اور آپ چھوٹے بھی ہیں نا؟ بہن بھائیوں میں سیکنڈ لاسٹ، ہوں، اور الحمدللہ جی مجھ سے چھوٹے حاجی ناصر، اچھا ان سے بڑا میں تھا، تو امی کے ساتھ میری انٹریکشن جو نا وہ کافی تھی، اچھا، اور الحمدللہ مجھے خدمت کا موقع ملتا تھا، سعادت ملتی تھی، تو امی وہ راضی نہیں ہو رہی تھی، پھر حاجی یاسر کو سفارشی بنایا امی کے پاس، تو انہوں نے امی کو منایا، اور یوں پھر آنے کا سلسلہ ہوا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ جب آپ فیصل آباد آئے تھے، مجھے وہاں کے کچھ اسلامی بھائی بتاتے ہیں شروع میں آپ نے یہاں پر مسجد میں بھی کافی وقت گزارا، بعض اوقات آپ کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، اب مسجد میں سو جاتے تھے، ایسا بھی ہوا ہے؟ شروع میں کوئی گھر وغیرہ کی ترکیب بھی غالباً نہیں تھی؟ جی مسجد میں سونا، جی ظاہر کچھ نہ کچھ دیکھیں آزمائش تو آتی، فٹ پاتھ پر کتنے مزدور سوئے ہوتے ہیں، اور کتنے پلیٹ فارم پر سوئے ہوتے ہیں، اور دنیا کے لیے کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو چھوٹی موٹی اگر دین کے لیے تکلیف آ گئی تو اللہ کریم قبول فرما لے، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر۔ والد صاحب، آپ کے والد صاحب یا والدہ، ان دونوں سے کچھ بچپن کی یادیں ہیں؟ والد صاحب سخت تھے، آپ کے ساتھ کیسے تھے؟ کبھی پٹائی وغیرہ ہوتی تھی بچپن میں؟ والد صاحب بہت شفیق تھے، بہت عنایت کرنے والے تھے، ماشاء بہت اللہ۔ خرچ کرنے والے تھے، اچھا، ہمیں آم لا کر دیا کرتے تھے، ہمیں صبح ناشتے میں تربوز کھلایا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے ہمیں۔ اچھا، بڑے شفیق تھے، کبھی یوں سختی نہیں فرماتے تھے؟ اب وہ دو اولاد پر ضرورتاً سختی بھی کرنی پڑتی ہے نا، جی جی، مگر وہ سختی ہم یاد رکھیں اور احسانات بھول جائیں تو ہم کیا ہوگے، نمک حرام اولاد بنیں گے ہم بھائی۔ زبردست، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئی صاحب، رکن شورا کب بنے آپ؟ شورا میں آپ کی کیسے انٹری ہوئی؟ اللہ اکبر، وہ کرم سے ہوئی، امیر علیہ سنت کی نگاہ سے ہوئی، اور نہ صورت بھی نہیں، سیرت بھی نہیں، علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں، جذبہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، نہ تھا نہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ کو تو یہی کہنا چاہیے، بالکل آپ جو سن فرما رہے ہیں صحیح 2000 فرما میں رہے شورا بنی تھی نا، ہیں۔ جی جی جس میں حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا، جی امیر علیہ سنت نے جب شورا بنائی جی سن 2000 میں، جی 2000 میں، جی تو فون پر بات ہوئی، کسی اسلامی بھائی نے کال کی کہ امیر علیہ سنت آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت لینڈ لائن کی ترکیب تھی، جی تو میں نے کال کی تو بات ہوئی، امیر علیہ سنت فرمان لگے میں شورا بنانا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو بھی رکن شورا بناؤں، تو میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، جو آپ حکم فرمائیں، اور فرمایا کہ آپ کشمیری ہیں نا، لیکن میں اتاری ہوں، اچھا، آپ تو نے بھئی یہ سلسلہ ہوا تھا، اور بس وہ قبول فرما لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا یہ پاکستان مشاورت جو ہے، یہ کیا، اس کی ورکنگ کیا ہے، کیا یہ اسٹرکچر ہے؟ آپ ماشاءاللہ اس کے نگران ہیں، اور برسوں سے اس مشاورت کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے جو ترقیاں بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کی بیسٹ پرفارمنسز، کارکردگیاں، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ ایسا کہ کیا، کس طرح ورک کرتی ہے یہ پاکستان مشاورت؟ آمین آمین۔ دیکھیں اس کے لیے تو کوئی 2 4 5 گھنٹے یا ساری رات یا سارا دن یا کئی دن چاہیے، لیکن ان شارٹ مختصر کچھ عرض کر دیتا ہوں جی جی کہ پاکستان میں دعوت اسلامی کا جتنا بھی کام ہے جی وہ پاکستان مشاورت کے تحت ہے، چند شعبے اور چند جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی بعض اراکین شورا اور نگرانی شورا کے تحت ہیں۔ کراچی پاکستان کا نئی دنیا کا مرکز ہے، جی دنیا دعوت اسلامی کا، پاکستان سمیت، اور فیصل آباد فیضان مدینہ جو ہے یہ دعوت اسلامی پاکستان کا مرکز ہے۔ اچھا، ہماری جو تنظیمی تقسیم ہے کہ 77 ڈپارٹمنٹس پاکستان میں مختلف شعبہ جات کے بنے ہوئے ہیں،
اور 9 تنظیمی صوبوں میں پاکستان کو تقسیم کیا ہوا ہے. اچھا. اور اس کے بعد ڈویژنز کی ترکیب ہے، پھر ڈسٹرکٹس کی ترکیب ہے، پھر تحصیل کی ترکیب ہے، ٹاؤن کی ترکیب ہے، سب تحصیل، سب ٹاؤن، پھر یو سی، اس کے بعد وارڈ ہے، پھر ذیلی حلقہ ہے مساجد میں، اور مختلف خاص ایریاز میں بھی اس کی تراکیب ہوتی ہے. ماشاء اللہ. یوں کہیے کہ لاکھوں ذمہ داران، لاکھوں آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہوں گے اس وقت. دعوت اسلامی کے تحت کام کر رہے ہیں بھائی. جو بھی وہ ذمہ دار ہوگا اس مشاورت کے تحت کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. اور جو ہمارے پاس ڈیٹا ریکارڈ ہے ذمہ داران کا، جی. منسلک نہیں، ذمہ داران پاکستان میں جو منسلک ہیں دعوت اسلامی والے ہیں، وہ مور دین 1 کروڑ ہیں. الحمدللہ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں جو ڈیٹا میں اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں جن پر جی ہاں 1 کروڑ کا ڈیٹا بھی ہے ہمارے پاس. اور جو ذمہ داران ہیں جن سے باقاعدہ باضابطہ ہم رابطے میں ہیں، وہ 2,29,000 ہیں. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہاں یہ جو صرف پاکستان کے. وہ توجہ بھی دلاؤں گا ناظرین کی. جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میری پاکستان کی ہی ذمہ داری ہے. جی رکن شورا بھی ہے نا. اگر شورا کے حساب سے دیکھیں تو اور سمجھے 2-3 لاکھ اور شاید بڑھ جائیں گے اگر آل اوور دا ورلڈ دیکھیں تو. جی اللہ کا شکر ہے. اب بعض کو شاید یہ ہوتا ہو کہ بھئی یہ اتنے سارے اجیر، یہ کہتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں اور 1 ارب 40 کروڑ کی سیلری ہے، تو سارے اجیر ہی ہیں بھائی. تو اللہ بھلا کرے. 1 کروڑ سے زیادہ دعوت اسلامی والے ہیں جی، تو 50,000 یہ ہوئے 0.5%. تو اس میں جو امپلائی ہیں یہ 0.5% ہے. باقی والنٹری دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں. کوئی 2 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 3 گھنٹے، کوئی روزانہ، کوئی ہفتے میں 2 مرتبہ، کوئی ویکلی، اس طرح آتے ہیں. کوئی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، کوئی اجتماعات میں آ رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، امیر اہل سنت کا فیضان جاری. لیکن ایسا یہ تو وہ ہیں جن کا ڈیٹا ہے. ایک تعداد ہوگی جو دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہے، دعوت اسلامی کو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ سپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح، آن لائن یا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی دوسرے کے ذریعے سے. اور وہ بھی ایک بڑی تعداد ہوگی جو ہمارے ڈیٹا میں ہی نہیں ہے. اور وہ دعوت اسلامی والے ہیں، وہ بھی جو دعوت اسلامی کی کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں. جی درست. الحمدللہ. جی ایسا ہی آپ کا ایک حادثہ امیر اہل سنت کہ تو امیر اہل سنت کی سوچ، نظر، سینہ، دل، دماغ بہت وسیع ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں سارے دعوت اسلامی والے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور جو ہم 1 کروڑ کہہ رہے ہیں یہ ان میں سارے یہ شامل نہیں ہیں. ان میں تو واقعی دعوت اسلامی والے جو ذمہ داری پر ہیں یا اہل محبت ہیں یا منسلک ہیں وہ ہیں. دیگر سنیوں کو شامل کریں تو سبحان اللہ وہ قلب مصطفیٰ، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے. وہ سارے عاشقان رسول ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ سب؟ جی حادثہ نہیں، حادثات ہوئے ہیں. اچھا. تو کئی بار حادثے ہوئے. وہ تو اب مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ موت میری محافظ ہے. تو جب موت آئے گی جب ہی مریں گے، حادثات تھوڑی ماریں گے. تو کئی حادثات ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے کیونکہ لانگ ڈسٹینسز ہیں، مختلف شہروں میں آپ کا جانا رہتا ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک حادثہ کافی شدید تھا جس میں آپ جو ہے وہ کچھ ماہ غالباً بیڈ ریسٹ پہ رہے تھے. کچھ اسی طرح موٹر وے سے ہماری گاڑی جو ہے نا وہ سمجھے کھیتوں میں چلی گئی تھی. وہ بہت شدید جھٹکا تھا، اس کی وجہ سے کمر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی تھی اور اس میں پھر کچھ عرصہ واقعی بیڈ پر رہے تھے. اور اس کے علاوہ بھی حادثات تو ہوئے، میں نے عرض کیا نا. ایک مرتبہ سمجھیں کہ وہ بھی ہم مین روڈ سے کھیتوں میں چلے گئے تھے کیونکہ ٹرک کسی نے مین روڈ پر ٹرک کھڑا کیا ہوا تو لائٹیں بند تھیں اس کی. اب بالکل قریب جا کے پتا چلا تو ڈرائیور نے اس کو پورا جو نا گاڑی کو رائٹ ٹرن کرنے کی کوشش کی. سامنے سے تیز رفتار بس آ رہی تھی. اب اس نے پھر لیفٹ پورا جب کاٹا تو گئے ہم کھیتوں میں. اور امیر علیہ سنت کی نسبت کا صدقہ ہے تو ہم تو یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث کہتے کہتے وہ جا کے گاڑی ہماری درخت سے ٹکرائی. اور سامنے کی جو اسکرین تھی وہ ٹوٹ گئی. ڈرائیور کچھ زخمی ہوئے. ہم تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، موت سے اٹھ کے باہر آ گئے گاڑی سے. اللہ نے بچا لیا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا الحمدللہ. لیکن وہ جو ایک آپ کا کمر والا پرابلم ہوا تھا حادثے کے بعد، وہ جو آپ نے وقت بیڈ پر گزارا، کیسے گزارا؟ وہ ٹائم کیسے گزرتا تھا؟ اس میں بھی کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے تھے سب؟
تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے. میں اس لیے سوال کر. دیکھیں حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، موت آ جائے پر نہ آئے دل کو آرام، دم نکل جائے پر نہ نکلے الفت تیری. واہ واہ تو ہم وہ آخری دم تک، آخری سانس تک انشاءاللہ الکریم اللہ کا نام لیتے رہیں گے، رسول کا نام لیتے رہیں گے، نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے. مولا علی مشکل کشا جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ زخمی حالت میں تھے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے، تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کیفیت میں، زخمی حالت میں، دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل ان کو نصیحتیں کی، نیکی کی دعوت دی. تو ہم تو مولا علی کے ماننے والے، نیکی کی دعوت کیوں چھوڑیں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ایک شخص جو ہے، ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے جا رہے تھے، تو آپ نے اس وقت بھی نیکی کی دعوت دی کہ بھتیجے اپنے پانچے جو ہیں، پانچے تیبند جو بھی تھا، اس کو ٹخنے سے اوپر کر لیں. تو اللہ کا کرم ہے، اب جو ایک ماڈرن ٹولز کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے کا انداز ہے، جی تو واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے بلا کر یہ اس طرح کا اب تو کام ہو سکتا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اسلامی بھائی وہ مجلس سے جیل میں کام کرتے رہے، انہوں نے ایک دو عبرتناک واقعے بتائے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جیل میں گیا تو جو سزائے موت کا قیدی تھا وہ فلم دیکھ رہا تھا. اللہ اللہ. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کو تو سزائے موت ہونے والی، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے پنجابی میں جواب دیا، مول صاحب اور مر جانا ہے، کچھ موج کر لئیے. اللہ اللہ. استغفر اللہ. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے والے ہم کچھ اور موج کر جائیں. وہ ایسے گناہوں میں پکے ہو گئے، ڈھیٹ ہو گئے کہ وہ حالانکہ سزائے موت ہو چکی ہے، وہ پھر بھی فلمیں، ڈرامے، میوزک اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسی میں مست ہیں. تو وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے. وہ دنیا کے کاموں میں، گناہوں میں لگے ہوئے جو وہ آخری دم تک لگے رہتے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے. استغفر اللہ. تو ہم نیکی سے کیوں باز آئیں؟ اللہ کی یاد سے کیوں رکیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے کیوں رکیں؟ اللہ نصیب کرے سبحان اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں. آمین. بھائی صاحب، آپ ماڈرن ٹولز کی بات کر رہے ہیں تو بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ پہلے دعوت اسلامی میں بڑا کام ہوتا تھا، بہت کام ہوتا تھا، بھاگ دوڑ دکھتی تھی، اب وہ کام نظر نہیں آتا ہمیں. کیا کہیں گے انہیں؟ واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کی نظروں کی کوئی خطا ہے؟ دیکھیں کہ ہاں جی، دیکھیں آپ نے جواب بھی دے دیا نا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، تو نظر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سوچ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور اصل میں آپ ماشاءاللہ خود دعوت اسلامی والے ہیں، ذمہ دار ہیں الحمدللہ. مثال کے طور پر کہ جی ہمارے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا تھا، تو پہلے اس میں 50 اسلامی بھائی قرآن پڑھنے آتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں 10 آتے ہیں. اللہ کے بندے، پورے علاقے کے اندر پہلے ایک ہوتا تھا، 50 آتے تھے. اب اس علاقے میں یوں سمجھیں کہ 20 ہو رہے ہیں اور ہر جگہ 10 ہیں. مثال دے رہا ہوں میں. جی جی 200 ہو اب گئے. زیادہ ہوئے ہیں، پہلے زیادہ تھے. صحیح فرما رہے ہیں. پہلے ایک ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، 25 ہو رہے ہیں. تو وہ نظر نہیں آ رہا کہ پھیل گیا. جی 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 ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ہفتہ وار اجتماعات پاکستان میں 595 کے لگ بھگ ہو رہے ہیں. اچھا، اب ایک ایک شہر میں کئی اجتماعات ہو رہے ہیں. لاہور میں ہم کوئی 7 اجتماعات کر رہے ہیں کم و بیش. کراچی میں 20 سے زائد اجتماعات ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں. اچھا، پہلے اجتماع مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ میں ایک ہوتا تھا، اب اسی ڈسٹرکٹ کے اندر ہر تحصیل کے اندر ہو رہا ہے. تو اس طرح کر کے تقسیم ہو جاتے ہیں. اور امیر اہل سنت جب فرما رہے ہیں کہ آپ کی گواہی موجود ہے کہ دعوت اسلامی ایک سیکنڈ کے لیے بھی بیک نہیں ہوئی، تو ہم کیوں سمجھیں اور کیوں کہیں کہ دعوت اسلامی کم ہو گئی؟ اللہ کا شکر ہے نہیں کم ہوئی، بڑھ رہی اور انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. کیونکہ میرے مرشد کے درجات بڑھ رہے ہیں تو دعوت اسلامی میں کیوں نہیں بڑھنا؟ دعوت اسلامی بھی بڑھ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ.
भाई साहब अमीर अहले सुन्नत की बात छिड़ी तो अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत आपको भी बहुत ही सरशारी के साथ इसमें देखा है माशाअल्लाह। आप जब मनक़बत अत्तार पढ़ते हैं, सच्ची बात है मनक़बत अत्तार तो पढ़ना आपसे सीखी है हम सब ने, और आप वो बानियान में से हैं। निगरान शुरा क़िबला मौलाना इमरान अत्तारी साहब पिछले दिनों तशरीफ लाए थे हमारे मेहमान, तो आपका जिक्र खैर भी हो रहा था कि वो लाहौर में बयान, मैंने पूछा था वो एक सीरीज चली थी दर्द मुर्शिद, एहसान मुर्शिद, फैज़ान मुर्शिद, आपको भी याद होगा वो कैसेट्स आती थी तब। मैंने कहा ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो फरमाया कि वो लाहौर में पहला बयान किया था और उसमें शाहिद भाई साथ थे, वो शाहिद भाई शेर पढ़ते थे और बस वो सिलसिला चलता था। आपको कुछ याद है वो रुदात, वो कौन सा कलाम था? बिल्कुल याद है। मेरी सांसों में मुर्शिदी, मेरी धड़कन में मुर्शिदी, मुर्शिदी 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 मुर्शिदी। वो इस तरह पढ़ते थे, वो तो कलाम तो अभी याद नहीं। उन्होंने कलाम बताया था हाजी इमरान साहब ने कि वो कलाम था तू फैज़ाने रज़ा इलियास कादरी, गालिबन यही था, आप पढ़ा करते थे। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें था, कई कलाम तो पढ़े गए, अल्लाह की शुक्र है माशाअल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से कुर्बत, अमीर अहले सुन्नत से प्यार, ये बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अल्लाह अकबर। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुने जाएं, अमीर अहले सुन्नत की खिदमात दीनी को पढ़ा जाए, सुना जाए, निगरान शुरा के बयानात सुने जाएं, निगरान शुरा के बयानात के जो तहरीरी गुलदस्ते हैं उनको पढ़ा जाए, तो इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत की और मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह की रहमत से। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करना, मोहब्बत करना, ये भी अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका दिल नहीं होता मैं भी कराची आ जाऊं, अमीर अहले सुन्नत यहाँ हैं, हाजी इमरान साहब इधर हैं, पूरे पाकिस्तान के आप निगरान हैं, आप जहाँ रहेंगे वहाँ से दावत इस्लामी और पाकिस्तान को आप हेड फरमाएंगे, तो आप एक डिस्टेंस पर हैं, ये इसमें कोई हिकमत है? देखें, हम तो अपने बड़ों के पाबंद, शुरा के पाबंद हैं, अमीर अहले सुन्नत के पाबंद हैं, जहाँ रखें वो वहाँ रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची आना जाना रहता है जी। और इंशाअल्लाहुल करीम रहेगा। और जहाँ रखें हम तो वो नहीं है कि फैसलाबाद में दिल लगा लिया है, और दिल तो मुर्शिद के साथ ही है। अच्छा, तो किसी शहर के साथ थोड़ी होगा। माशाअल्लाह। भाई साहब देखा है कभी कभी आप सुबह से मदनी मशवरा शुरू अभी चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान मुशावरत तहफीज तो पूरा एक सेटअप है ना, उसके अंदर फिर परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट है, एसओपीस का डिपार्टमेंट है, दीगर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और कोई 80-82 अफराद वो काम कर रहे हैं, तो उनकी कारकर्दगियाँ, उनके मशवरे, वो सारे सिलसिले चलते रहते हैं। फिर मुख्तलिफ शोबे आते रहते हैं, उनके मदनी मशवरे होते हैं, कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है, उनको कामों के अहदाफ दिए जाते हैं, उनके मसाइल सुने जाते हैं, उनको हल किया जाता है, ये सारे सिलसिले किए जाते हैं। माशाअल्लाह। कभी कभी मदनी मशवरा आपका शुरू होता है फजर के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, तो रात तक मदनी मशवरे चल रहे होते हैं, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन। क्या करते हैं साहब, इसमें क्या बातें होती है? भाई अल्लाह खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो उस शोबे के अंदर क्या हो रहा है तो इन डिटेल उसको मालूम किया जाता है, और सुबह वाइज उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनके मसाइल सुने जाते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। फिर उसमें तरगीबात होती हैं, कुछ मोटिवेशन होती है, तो इसमें ज़ाहिर के टाइम तो लगेगा जब तफसीलन उसकी बात सुनेंगे। नफ्स के लिए तो इसी में राहत है कि आए, मिले, सलाम दुआ करें और चले जाएं, लेकिन नहीं, उस काम का और जिम्मेदारी का हक ये कि उनको लेके बैठे, उनके साथ पूरी तफसीली बात करें, क्योंकि पूरा शोबा है, और एक एक शोबे के साथ, मिसाल के तौर पर काफिला एक शोबा दावत इस्लामी का पाकिस्तान में 66,000 इसके जिम्मेदारान हैं माशाअल्लाह। तो उन जिम्मेदारान के जो स्केजुअल हैं उनको देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उनकी तकर्रुड़ी पर बात करेंगे, उनके डेटा पर बात करेंगे, और उनके मशवरों का जो निज़ाम है उस पर बात करेंगे। अच्छा, जो हमारा नेक अमाल का शोबा है, मोर और लेस 60,000 जिम्मेदार इसके हैं। अच्छा, मदरसतुल मदीना बालिगान है,
3 لاکھ سے زیادہ اس میں پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے شعبے ہیں، جب ان کے مشورے کریں گے ہر زاویے سے، ہر طریقے سے، تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے. سارے بس کہنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، سننے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا صاحب آپ کو دیکھا ہے، آپ بڑا اسٹیٹسٹکلی چلتے ہیں، ڈیٹا کو کنسیڈر کرتے ہیں، پرسنٹیجز دیکھتے ہیں، اور بڑا آپ نے جو نظام ہے اس کو مینج اس طرح کیا ہے. آپ کے پاس یہ کون سی ٹیم ہے؟ اتنا بہترین بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک جس طرح بڑی بڑی کمپنیز اگر وہ دیکھیں نا تو وہ بھی متاثر ہوں کہ یار یہ دعوت اسلامی والے اتنے مطلب اپ ٹو ڈیٹ اپ ٹو مارک چلتے ہیں. حالانکہ ایک مذہبی تنظیم وقف کے ادارے نارملی اس طرح نہیں چلتے. الحمدللہ شورا کے جو مشورے ہوتے ہیں اس کے اندر ایس او پیز اور طریقہ کار طے کیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ نگران شورا کی شخصیت تو آپ پتہ انقلابی شخصیت ہے. ماشاءاللہ وہ بہت جوش کے ساتھ اور ماڈرن ٹولز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور کرنے کا کہتے ہیں، اور اس کو بڑھانے کا کہتے ہیں. اس کی روشنی میں، اور پھر جو ٹیکنیکل پرسنس ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کر کے بھی ہم اپنے نظام اور اس کو بناتے ہیں اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ. اس میں کبھی کسی کی پرفارمنس کمزور بھی ہوتی ہوگی، کوئی اجیر ہے یا کوئی ویسے نان اجیر ہے لیکن ذمہ داری پر تو کوئی نہ کوئی ہے اور وہ پرفارم نہیں کر رہا، وہ بعض اوقات سستی کر رہا ہے، تو اس کو سیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جلال والا سلسلہ بھی ہوتا ہے مشوروں میں؟ اب ہر چیز تو ناظرین نہیں دیکھتے نا. امیر علیہ سنت نے ہمیں وہ تربیت کی ہوئی ہے، سمجھایا ہوا ہے کہ ڈانٹنا جھاڑنا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اچھا ماشاء اللہ. تو بھئی ہم اگر مشورے میں بلا کر کسی کی دل آزاری کریں تو وہ اس کو پھر مدنی مشورہ کیسے کہیں گے؟ لفظ مدنی بھی ہو اور ہم دل آزاریاں بھی کریں مسلمانوں کی، عاشقان رسول کی، واہ اچھا تو واہ نہیں لگتا نا. واہ 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 زبردست. تو دیکھیں ضرورتاً تبدیلی کی جاتی ہے، ضرورتاً تبدیلی کی جاتی ہے. اگر مسلسل اس کی پرفارمنس کمزور ہے تو اس کی تفہیم کر کے تربیت کر کے اب بھی کمزوری رہتی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ تبدیلی کی جاتی ہے، لیکن ڈانٹا نہیں جاتا، لڑا نہیں جاتا. آپ کو میں نے تقریباً دیکھا ہے، جب بھی ملاقات کی ہے تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ تقریباً 35 منٹ سے ہمیں مسکرا کے جواب دے رہے ہیں. مسکرانے کی عادت کیسے پڑی، کب سے پڑی، اور ہم کیسے یہ عادت اپنائیں؟ آپ کو تو بیان کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آپ مسکرا رہے ہوتے اور پھر وہ فضیلتیں اور بیان فرما رہے ہوتے نارملی. ماشاءاللہ جس کی تسکین سے ہنستے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. امیر علیہ سنت کا تبسم بھی ہمیں تبسم سکھا رہا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت بھی ہمیں تبسم مصطفیٰ کا بتا کر سمجھا رہے ہیں کہ تبسم کرنا سنت مصطفیٰ ہے. حدیثیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، تو سنت پر عمل کریں بھائی. ہم اللہ کریم اخلاص بھی عطا فرمائے. اب شروع سے یہ طبیعت ہے یا بعد میں آپ نے اس کی پریکٹس کی ہے؟ تو نہ پریکٹس کا یاد ہے نہ پہلے کا یاد ہے. اچھا. سو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ادائے مرشد کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ کی طبیعت میں غصہ ہے ویسے؟ فطری طور پر تو ہوتا بھی. وہ امام شافعی فرماتے ہیں جس کو غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے. تو میں گدھا تو نہیں ہوں، انسان ہوں. اچھا. غلام مصطفیٰ ہوں. غصہ آتا ہے پر اس کو اظہار نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے. دیکھیں اس کا غصہ آنے پر جو ہمیں ہماری شریعت نے کہا، رسول پاک نے ہماری تربیت کی غلاموں کی، اور اللہ پاک نے تو سارے اپنے بندوں کو فرما دیا، ایمان والوں کو بالخصوص، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال. تو غصہ آ گیا تو اس کے طریقے ہمیں بتائے گئے نا. سامنے سے ہٹ جائیں، چپ ہو جائیں، صبر کریں، پانی پی لیں، وضو کر لیں تو غصہ چلا جاتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے لگ جائیں تو غصہ چلا جاتا ہے. اور فطری طور پر غصہ انسان میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور اب یہی امتحان ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو ضبط کرنا ہے. اللہ کریم کرم فرمائے. آمین. وہ بے جا غصہ جو ہے تو جو کرنے والے ہیں تو ان کے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے وہ دوست بھی روٹ جاتے ہیں، وہ سریوں کے پیچھے بھی پڑے ہوتے ہیں، وہ قتل و غارت گری اور مار دھاڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ اس کا تو ہمیں وہ نہیں ہے. غصے کی ضد جو ہے وہ ہے ٹالرنس، حلم، تحمل، بردباری، برداشت کرنا. اور یہ سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت صلحاء ہے. ہم اس سنت کو کیوں ترک کریں؟ سبحان اللہ. چل مدینہ کا شرف بھی ملا آپ کو بھائی صاحب. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. مجھے میرے رب نے 3 مرتبہ یہ سعادت دی کہ میں نے حج کیا، اور تینوں بار اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کیا. الحمدللہ، بڑی بڑی سعادت کی بات ہے. امیر علیہ سنت کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ، کوئی یادگار بات بے ناظرین شک. جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک دو نہیں، بہت ساری یادگاریں ہیں. وہ ایک یادگار یہ غالباً 2002 تھا، 2003 تھا، یہ کنفرم نہیں ہے. مفتی دعوت اسلامی حاجی حافظ فاروق اتاری مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا رفیق تھا. تو ہم وہ سمجھے کہ روزہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ انداز ہی ہوتا ہے قافلے والوں کا. اب تو ظاہر ہے کہ امیر علیہ سنت کی وہ طبیعت اور حفاظتی امور کی بنا پر وہ صورت نہیں ہے. اس وقت یہ انداز ہوتا تھا، سارا قافلہ امیر علیہ سنت کے پیچھے پیچھے حاضر ہوتا اور نظریں جھکائے رکھتا. تو پھر 2 رفیق آگے آتے اور امیر علیہ سنت ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر یوں کرتے اور روزہ رسول کی زیارت کراتے تھے. سبحان اللہ. میں اور مفتی فاروق ہم دونوں آگے بڑھے. اب میری باری آئی، امیر علیہ سنت نے یوں کیا، میں نے زیارت کر لی، اور جو بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرنا تھا، فریاد کرنی تھی، شفاعت کی، وہ کی. جو مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کی باری آئی، اللہ اکبر، ان کا انداز کیا تھا؟ ان کا انداز یہ تھا کہ امیر علیہ سنت نے ان کا سر یوں کیا تو انہوں نے یوں نظر گھما کر نا امیر علیہ سنت کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دی. واہ واہ. وہ ایک تو جو سب میں نے سمجھ کرنٹ دوڑ گیا کہ یہ کیا انداز ہے، سبحان اللہ. اور پھر وہ کسی نے یوں کہا، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی، امیر علیہ سنت کے ساتھ حج کی سعادتیں ملی. ہمیں بھی حج کرنا ہو امیر علیہ سنت کے ساتھ تو کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی ہمیں بھی راستہ بتائیں، کیسے ملتی ہے سعادت؟ دعا کا راستہ تو کھلا ہی رہتا ہے، دعا کرتے رہے ہم بھائی. بظاہر تو ابھی کوئی آثار ایسے نہیں ہیں امیر علیہ سنت کی طبیعت اور حفاظتی جو معاملات ہیں اس کے پیش نظر. فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ میری جو ترکیب ہے وہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں وہ مسجد کے ساتھ ہی میری رہائش ہے، تو مجھے آسانی ہوتی ہے. تو میں 2 قدم اٹھاتا ہوں تو فیملی میں پہنچ جاتا ہوں، 2 قدم اٹھاتا ہوں تو مشورے کے لیے آ جاتا ہوں، 2 قدم اٹھاتا ہوں تو پروگرام لائیو یا ریکارڈنگ اس میں آ جاتا ہوں. الحمدللہ وہ گھر پہ بھی ٹائم دیتے ہیں، دین کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اللہ کا کرم. ایسا صاحب آپ نعت خواں بھی ہیں، تو سب سے فیوریٹ کلام آپ کا کون سا ہے؟ مجھے اعلیٰ حضرت کے کلام، اپنے مرشد کے کلام بہت اچھے لگتے ہیں. کوئی سب سے فیوریٹ ہے یا اس کا وہ نہیں کر سکتے، کیا کہتے ہیں، معین نہیں ہو سکتا، سارے ہی فیوریٹ ہیں؟ یعنی وہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، یہ بہت پیارا لگتا ہے. امیر علیہ سنت کے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ امیر علیہ سنت کا ایک قول سالوں پہلے، کو شاید 25-30 سال پہلے سنا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، یعنی امیر علیہ سنت اس سے محبت کریں، اس کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کا کام کرے. اب جو چاہتا ہے کہ امیر علیہ سنت کی چاہت کو میں پاؤں، امیر علیہ سنت مجھ سے محبت کریں، تو دعوت اسلامی کا دینی کام کرے. ایک جو سمجھیں کہ کیا کہوں میں، انٹرنیشنل پرابلم کہوں، نیشنل پرابلم کہوں، نہیں انٹرنیشنل یہی ہے. اچھا، دعوت اسلامی سے محبت پیار بہت کرتے ہیں، 12 ماہ کے قافلے میں نہیں جاتے، 1 ماہ کا بھی سفر نہیں کرتے، 3 دن کے قافلے میں نہیں جاتے، بلکہ 2 گھنٹے بھی نہیں دیتے. دیکھیں ٹائم دینے والے بھی لاکھوں ہیں، مگر زیادہ ایسے ہیں کہ صرف پیار محبت کرتے ہیں، وقت نہیں دیتے، اجتماع میں نہیں آتے، مدنی مذاکرہ نہیں دیکھتے،
وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے سلسلے اس کے اندر شامل نہیں ہوتے. تو جب امیر اہل سنت سے ہماری نسبت ہے، ہمارا پیار ہے، ہماری محبت ہے، یہ موقع ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کریں، 1 ماہ کے لیے پیش کریں، کورسز کریں. 12 دینی کام کے کورسز ہیں، اصلاح اعمال کے کورسز ہیں، فیضان نماز کا کورس ہے، اس کی تراکیب کریں. ماشاءاللہ حاجی عمران اتاری کے ساتھ شورا میں رہتے ہوئے پاؤ صدی تو آپ نے گزار لی ہے تقریباً ماشاءاللہ. اور حاجی عمران اتاری صاحب کو ایز نگران آپ نے کیسا پایا؟ ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت عافیت عطا آمین. فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. امیر اہل سنت کی جو ان کے دل میں محبت ہے، اللہ اس میں روز افزوں ترقی دے. آمین. ماشاءاللہ بہت، وہ کہتے ہیں نا بھی ہیرو میں ہیرا نگران شورا اور شیر اتار، تو واقعی ایسے ہی الحمدللہ تنظیمی طور پر بہت کچھ نگران شورا سے سیکھا ہے. اور میری یہ سمجھیں کہ میری طبیعت ہے کہ میں ان کو اوبے کرتا ہوں، میں فالو کرتا ہوں. میرے نگران ہیں اور شورا نے نگران بنایا، امیر اہل سنت نے نہیں بنایا. امیر اہل سنت نے حاجی مشتاق کو نگران شورا بنایا تھا. اچھا جب سب نے مل جل کر بنائے تو ان کو فالو تو کریں گے. اور ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس بھی ایسی ہے، ان کی اہلیت بھی ایسی ہے، ان کی کوشش بھی ایسی ہے، ان کا وقت دینا بھی ایسا ہے، ان کا امیر اہل سنت سے پیار کرنا، امیر اہل سنت سے کنیکٹ رہنا اور امیر اہل سنت کو فالو کرنا، امیر اہل سنت کو اوبے کرنا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. یعنی نگران شورا کو آپ نے کہا نا 5 صدی ہو گئی مجھے ساتھ رہتے ہوئے، ماشاءاللہ. واقعی اس سے پہلے واقفیت بھی نہیں تھی، میں جانتا بھی نہیں تھا. اچھا. شورا کے بعد واقفیت ہوئی. اور جو 25 سال پہلے حاجی عمران اتاری تھے اب ویسے نہیں ہیں. اچھا میں ان کو چینج دیکھ ہو رہا گئے. ہوں مسلسل یوں جا رہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر اہل سنت جو سمجھاتے ہیں یہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ مسلسل ماشاءاللہ بیان میں، مدنی مشوروں میں اور تدبر میں ان کی ترقیاں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہماری محبتیں اللہ رسول کی محبت کی بنا پر اخلاص کے ساتھ قائم رہیں. لیکن 29 اراکین شورا ہیں، اب 28 موسٹ ایکسپیرینسڈ پرسنس کو مشورے میں لے کے بیٹھنا، چلانا، کام دینا، سمجھانا ہر ایک کا کام نہیں ہے. اور پھر جو ماشاءاللہ پچھلے چند سالوں سے کنٹینیوسلی جو یورپ کے آپ کے سفر ہو رہے ہیں، افریقہ کے سفر ہو رہے ہیں، ساؤتھ کوریا کے سفر ہو رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے سفر ہو رہے ہیں، اور یہ مشرق وسطیٰ کے فارس کے سفر ہو رہے ہیں. اس کے بعد ماشاءاللہ اولاً عبد الحبیب بھائی نے جو بیرون ملک کے سفر کیے تو بیرون ملک میں دعوت اسلامی کا کام کافی بڑا، مگر نگران شورا نے جا کر تو ماشاءاللہ بوسٹ کر دیا اس کا. اللہ کا کرم ہے، اب تو بہت تیزی کے ساتھ تنظیمی مضبوطی آ رہی یو کے اندر، یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر. اللہ کا کرم سے ساؤتھ افریقہ میں بہت مضبوطی آئی ہے. اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. ماشاءاللہ. حاجی عمران اتاری صاحب کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہاں پر ایک تھوڑا سا سوال اس نظر سے کہ اس کا جواب مل جائے کئیوں کو، کہ آپ شورا والے امیر اہل سنت کا کوئی قول، کوئی فرمان، کوئی بات آ جائے تو بس کہتے ہیں یہ طے ہے، بس یہی اصول ہے، یہی ہمارا جو اوپینین قانون ہے. حالانکہ شورا تو ہوتی ہے مشورے سے نا، تو اس پر آپ لوگ مشورہ نہیں کرتے جس پر امیر اہل سنت کی بات آ جائے، تو شورا کس بات کی ہوئی؟ دیکھیں اللہ پاک کرم فرمائے کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت فرما دی. اچھا وہ بڑا کون ہے؟ علم میں بڑا، عمل میں بڑا، تجربے میں بڑا. میرے مرشد میں ساری خوبیاں اس سے بڑھ کر ہیں. آپ علم میں بھی بڑھیں، آپ عمل میں بھی بڑھیں، آپ عمر میں بھی بڑھیں، آپ تجربے میں بھی بڑھیں، آپ امت کی خیر خواہی میں بھی بڑھیں. تو بڑوں کی کیوں نہ بات مانیں؟ اور دیکھیے انداز یہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کوئی کام ہمیں بتاتے ہیں کہ شورا مشورہ کر کے طے کر لے، تو پھر مشورہ کیا جاتا، اپنی رائے دی جاتی ہے. اور امیر اہل سنت جب فرما دیں کہ یہ کرنا ہے تو پھر یہ مشورہ ہوگا، اس کو کرنا تو ہے، کس انداز سے کرنا ہے، یوں فرق ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کافی جب معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کیا کریں، کیا فیصلہ کریں. جیسے ایک موقع پر یہ بحث چل رہی تھی کہ جامعۃ المدینہ جو ہیں
یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے خرچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, ہماری توجہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور دینی کاموں پر توجہ کرنا, فوکس کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. کیا کریں؟ جتنے ہیں یہیں روک دیں, اسٹاپ کر دیں, یا ان کو مزید آگے بڑھائیں. کافی دیر بحث ہوئی, کیلو کال ہوئی, پلس مائنس ڈسکس ہو رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو آخر یہ طے ہوا کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جو آپ فرمائیں. اچھا. ہم جیسے ہی امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ ہمارے اس پر کچھ ڈیبیٹ ہوئی ہے, مشورہ ہوا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت نے کچھ دیر توقف فرمایا, یعنی آپ ٹھہر گئے. اور امیر اہل سنت کی یہ ادا مجھے بہت پیاری لگتی ہے. ہر ادا میرے پیر کی پیاری ہے, یہ بھی بڑی پیاری ادا. فوراً نہیں بولتے, پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں. ماشاءاللہ. اور بالخصوص جب کوئی خاص کوئی فیصلہ, کوئی اہم کوئی بات بتانی ہے, تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے. فرمایا میرا تو ذہن یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ گلی گلی میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بس اب یہی ہوگا الحمدللہ. یہ ہم انداز رکھتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری اور دیکھیں امیر اہل سنت شورا کے لیے کیا اشارہ فرماتے ہیں. شورا کے لیے امیر اہل سنت یہ اشارہ فرماتے ہیں الحمدللہ کہ یہ ایک مٹھی ہے, یہ متحد ہے, یہ مل کر کام کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. کبھی کبھی انٹرنلی آپ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے کسی بات, جب شورا کی میٹنگز ہوتی ہیں؟ دیکھیں کہ رائے کا اختلاف تو خوبی ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, مشورے کا, میٹنگ کا, وہ تو ہوتا ہے. اس کے بعد جی جی اللہ آپ کا بھلا کرے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے کہا کہ دیکھیں آرا لی جاتی ہے, اوپینین لیا جاتا ہے, یا تو سارے اس پر متفق ہوں گے یا کثرت کے ساتھ فیصلہ ہوگا. اچھا فیصلہ ہو گیا, اب سارے متفق ہیں, اب سارے اس کے مطابق کام کریں گے. ایسا نہیں کہ اگر وہ کام اپنے پورے اس انداز سے انجام نہیں پایا تو یار دیکھو میں نے تو یہ کہا تھا, میں تو پہلے یہ کہہ رہا تھا. ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ. بھائی صاحب کتنے شہزادے, کتنی شہزادیاں ہیں آپ کی؟ دیکھو بھائی, شہزادہ تو اس کا ہو جو بادشاہ ہو, تو وہ غلام ہیں اپنے مرشد کے. اور 5 بیٹے اللہ نے پنجتن پاک کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں. ماشاءاللہ. ہم بھی 5 بھائی تھے, جی اور میری اولاد میں بھی 5 بیٹے ہیں. وہ الحمدللہ. بیٹی نہیں ہے میری, اور آگے ماشاءاللہ 3 بیٹوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں, تو الحمدللہ. آگے ان کی بھی اولادیں ہیں, تو پوتے بھی ہیں, پوتیاں بھی ہیں. وہاں سے بیٹیاں ہو گئی, اللہ کا شکر ہے, ان کی طرف سے بیٹیاں مل گئی. ماشاءاللہ. ہاں اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. الحمدللہ. حاجی اطہر اتاری آپ کے کزن ہے, کیا رشتہ ہے حاجی اطہر رکن شورا, ہمارے بڑے پیارے میٹھے مبلغ دعوت اسلام؟ حاجی اطہر بچپن میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے تھے, میرے پاس تشریف لاتے تھے. اچھا. اور پھر ان سے ایک وہ رشتہ بھی قائم ہوا. ہمارے ماجد بھائی کی جو بیٹی ہیں, جو میری بھتیجی ہیں, وہ حاجی اطہر کے ہاں ہیں. اچھا اچھا اچھا, یوں یہ رشتہ ہے. ماشاءاللہ. آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں, اور اطہر بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تو آپ کا ذکر خیر کسی نہ کسی بہانے ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہماری پوری شورا کو, آپ کے تمام ہمارے جو بھی سسٹمز ہیں ان کو اور ترقیاں عطا کریں, نظر بد سے بچائے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی وقت عنایت فرمایا, اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو جزاک اللہ, آپ جزاک اللہ. تنگ کریں گے. آپ نے ہماری باتیں سنی, آپ کی بڑا پن ہے, کوئی بات بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں.